नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह यूनुस की आयत नंबर 10 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, दाअवाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यातुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दाअवा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कि उन जनतियों की ये पुकार होगी या ये दुआ होगी कि अल्लाह तो पाक है, और उनमें आपस में जो कलाम होगा वो एक दूसरे पर सलाम भेजना, और उनकी ये भी दुआ होगी या उनकी ज़ुबान पर ये भी बात होगी कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का परवरदिगार है, सारे जहानों का पालने वाला है। पिछली इससे आया मुबारक आयत नंबर 9 में अल्लाह ने ये फरमाया था ना कि ये लोग जो हैं ईमान लाए और नेक अमल करते रहे तो उनका रब उनकी ईमान के बायस और इन नेक अमाल के बायस उनको उन मुकाम तक पहुंचा देगा, यानी कि नेमत भरे बागों तक पहुंचा देगा। तो अब उन नेमत भरे बागों में जब इंसान पहुंच जाएगा, अल्लाह करीम अब उनके जो कलाम होगा वहाँ पर पहुँचने पर उसका तज़किरा अल्लाह ने साया मुबारक में किया कि जब वो जन्नत के बागों में जाएंगे और अल्लाह की नेमतों को देखेंगे, उन जन्नतों की बहारों को देखेंगे, तो फिर वो कहेंगे मौला तू पाक है। जैसे हम अल्लाह की किसी भी शान को जब देखते हैं तो कहते हैं सुबहान अल्लाह, अल्लाह तो पाक है। या इसको यूँ भी समझा जा सकता है कि जब बंदा अल्लाह के फ़ज़ल के बायस जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा तो वो जो वादा अल्लाह करीम ने किया था ना कि बंदे अगर तू ये अमाल करेगा तो उसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाऊँगा, तो सुबहान अल्लाह कहने से मुराद ये भी है कि अल्लाह करीम ने वो अपना वादा पूरा कर दिया, और बेशक अल्लाह से ज़्यादा वादा पूरे करने वाला कोई नहीं। अल्लाह से चीज़ से पाक है कि वो वादे की खिलाफी करे, वादा खिलाफी करे। तो दोनों ही पराए में अल्लाह फरमा रहा है कि उनकी ज़ुबान से हर वक्त अल्लाह की तस्बीह जो है वो निकलेगी। पहली बात जो होगी, अल्लाह की ज़ात के लिए उनकी ज़ुबान से सुबहान अल्लाह के अल्फाज जो हैं वो जारी होंगे। और दूसरा अल्लाह ने फरमाया कि जब आपस में वो कलाम करेंगे, आपस में एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करेंगे तो एक दूसरे पर सलामती भेजेंगे, सलाम कहेंगे एक दूसरे को। और इसका एक दूसरा मफहूम भी लिया जाता है कि हदीस मुबारक में भी है कि जब ईमान वाले जन्नतों में दाखिल होंगे ना, तो जो फरिश्ते हैं अल्लाह भी ईमान वालों को सलाम कहकर उनका इस्तकबाल करेगा। रब्बे करीम की ज़ात खुद ईमान वालों को सलाम कह कर उनका इस्तकबाल करेगा, और फरिश्ते भी अल्लाह के जो हैं वो इसी कलमा सलाम के साथ ईमान वालों को वसूल करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे। तो ये मुकाम और मर्तबा उन लोगों का है जिनका अल्लाह ने फरमाया जो ईमान लाए और उसके बाद नेक अमल करते रहे। और फिर रब्बे करीम कहता है कि फिर उनकी ज़ुबान पर ये बात भी, ये कलमात भी जारी होंगे कि सारी की सारी तारीफ़ें उसी रब्बे करीम के लिए हैं जो सारी कायनातों को पालने वाला। यानी गोया बात ये समझ आई कि जन्नत जिसका नाम है वहाँ पर जब इंसान जाएगा तो वो एक दूसरे की भलाई के लिए दुआ करेगा, एक दूसरे को सलामती के लिए दुआ करेगा, और रब्बे करीम की तकदीस करेगा, उसकी सुभान, उसकी पाकी बयान करेगा और उसकी तारीफ़ करेगा। यानी कि जुमला यही इबादत वहाँ पर होगी
یہ نماز روزہ جو ہے نا یہ وہاں پر نہیں ہوگی، ساری نمازیں نمودیں جو کچھ آپ نے پڑھنی ہے نا وہ یہیں پہ پڑھنی ہے۔ جنت ہے موج کرنے کی جگہ، جی جنت کیا ہے؟ موج کرنے کی جگہ۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہاں پر میری موج ہو جائے، اس کو یہاں پر اپنی موج کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، یہاں راضی کرنا ہے اللہ اللہ کے ساتھ۔ جو آپ پر پابندیاں لگائی گئی نا یہاں پر لگائی گئی ہیں، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تو زبان سے کہے گا نہیں، جو تو خیال کرے گا وہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس نے عام اللہ کریم عطا کر دے گا انسان کو، بندے تیرے دل میں جو آیا نا، جو تو نے کہا وہ تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا، ہر چیز۔ تو یہ بدلہ ہے اس چیز کا کہ اگر آپ نے یہاں رب کریم کو راضی کر لیا، اور یہ مختصر سی زندگی ہے، ہم جس کو لمبی سمجھتے ہیں نا، خدا کی قسم یہ ہے بس ایسے ہی گزر جائیں ایسے کر۔ آپ صرف انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق جوڑتے ہوئے وقت لگتا ہے، تھوڑا سا سفر ہے، یعنی کہ آپ اگر اس زندگی سے یہ جو ہم نافرمانی کی زندگی بسر کر رہے ہیں نا، اس میں فرما برداری کی زندگی میں فقط داخل ہونے کے لیے ایک جمپ لگانا پڑتا ہے انسان کو، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ جب بندہ اس گلی میں داخل ہو جاتا ہے یا اس سڑک پہ چڑھ جاتا ہے اور سفر شروع کر دیتا ہے، تو سارے راستے رب کریم اپنے فضل اپنے کرم کے بعد خود بخود آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ایک قدم تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں 70 قدم تیری طرف آؤں گا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک قدم اللہ کی بارگاہ کی طرف اٹھایا تو 70 قدم رب آپ کے قریب ہو گیا۔ تو انسان کے لیے پھر وہ آسانی، اللہ کہتا ہے جس کو میں ہدایت کا راستہ دیتا ہوں نا، یا جو میری جستجو میں نکلتا ہے، میرے لیے سفر کرتا ہے، میں اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہوں، ایک راستہ نہیں، کئی راستے کھول دیتا۔ تو اللہ کریم انسان کے باطن کو روشن کر دیتا، اور پھر انسان کا سفر جوں جوں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، ظاہری طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں مشکلات میں ہوں، مگر رب کریم اس پر اس قدر انعامات کرتا ہے کہ مشکلات جتنی بھی ہوں اس کو کبھی مشکلات ہی نہیں لگتی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ یا اللہ کریم کے ساتھ محبت ہے نا، یہ انسان کو ہر قسم کے خطرے سے پاک کر دیتی۔ زندگی کس کے لیے؟ مولا تیرے لیے، اور مرنا کس کے لیے؟ جب مولا تیرے لیے، تو جب رب کا حکم ہو جائے کہ چھلانگ لگا دو اس آگ میں، تو پھر کوئی عشق والا تو نہیں سوچتا، جس کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہو جائے گا۔ کہنے والا کون ہے؟ میرا مالک کہہ رہا ہے مجھ کو، جی جس نے مجھ کو زندگی دی وہی مجھ سے زندگی مانگ رہا ہے۔ تو جو محبت کے بندھن میں بندھ جاتا ہے نا اللہ کے ساتھ، ان کے تصورات چینج ہو جاتے ہیں زندگی اور موت کے۔ ہم جس کو زندگی سمجھتے ہیں وہ اس کو عذاب سمجھتے ہیں، اور جس کو ہم موت سمجھتے ہیں وہ اس کو زندگی سمجھتے ہیں۔ جو تیرے لیے قربان ہو گئی، اصل میں زندگی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم اپنی زندگی کا اختتام سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ کی بات ہے، یہ سمجھ کی بات ہے۔ اور اگر اللہ کریم جو اپنے انعامات گنوا رہا ہے نا قرآن کریم میں، اگر انسان ان انعامات پر کبھی غور کرے نا کہ یہ سارے کے سارے انعامات اللہ کریم نے اپنے بندے کے لیے رکھے ہیں، اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کو کھانے کی حاجت، نہ اس کو رہنے کی حاجت، نہ اس کو پہننے کی حاجت۔ تو یہ سارا نظام جو رب کریم نے جنتوں میں بنایا سجایا، یہ جنات جو کہتے ہیں جنتان، جو کئی دو دو جنتیں، کئی جنتیں ایک ایک بندے کو عطا کی جائیں، سونے چاندی کے محل، جی ریشم کے لباس، بادشاہوں کی طرح انسان کو جو لباس، اور پھر غلام اور کنیزیں اور حوریں، یہ سارے انسان غور تو، اے بندے غور تو کر، یہ سارا جو بندوبست کیا یہ رب کریم نے تیرے لیے کیا۔ آگے اللہ کی ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالِهِمْ بِالْخَيْرِ لَقَضَيَّ عَلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ اور اگر اللہ لوگوں کی برائی پہنچانے میں جلد بازی کرتا جیسے وہ طلب نعمت میں جلد بازی کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی عمر جو تھی یا ان کی میعاد جو تھی اس حد میں جلدی پوری کر دی جاتی یا پوری ہو گئی ہوتی۔ بلکہ ہم ایسے لوگوں کو جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی کے بعد چھوڑ دیتے۔ پہلی بات اللہ نے کہی کہ جس طرح یہ
اپنی بدعمالیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ اور اس آیہ کریمہ ایک شان نزول میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے تفسیر کی کتب میں کہ جو کافر تھے نا، جیسے سابقہ نبیوں کو کہا کرتے تھے نا کہ لے آؤ کون سا عذاب ہے جس سے تم ہمیں ڈراتے رہتے ہو، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ کلام کیا کرتے تھے کہ آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں اللہ کے عذاب سے، لے آئیں جو وہ عذاب لے کر آنا ہے۔ اس کا جواب بھی اللہ دے رہا ہے کہ اگر یہ جس قدر یہ جلد بازی کرتے ہیں نا، اگر میں جلد بازی کروں تو کب کا ان کی عمر پوری ہو چکی ہوتی، مگر میں کیا کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں میں ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں تاکہ وہ سرکشی میں اور بڑھ جائیں، وہ اسی کی ڈگر پر چلتے 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 ان کا ہر اٹھنے والا قدم جو ہے وہ جہنم کی طرف چلا جائے۔ تو یہ بھی بطور سزا ہے ایسے لوگوں کی، ضروری نہیں کہ رب کریم اسی وقت گرفت کر لے، یہ اللہ کی اپنی منشا اور مرضی پر ہے۔ یہ بھی تو عذاب ہے کہ انسان ہدایت کی طرف نہ پلٹے، اس سے بڑا عذاب کیا ہے انسان کے لیے؟ تو اللہ کہتا ہے میں بس ان کو چھوڑ دیتا ہوں، ان کو ڈھیل دے دیتا ہوں، اور وہ خود بخود اپنی جہنم کا بندوبست کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک برائی کی کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی گرفت کرنے والا نہیں۔ بھائی مثال کے طور پر میں اگر مثال دیتا ہوں، اگر آپ سڑک پہ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ نے ایک اشارہ بھی کاٹا، آپ کو کسی پولیس والے نے نہیں روکا، اس کے بعد آپ نے دوسرا بھی کاٹ لیا، آپ نے تیسرا بھی کاٹ لیا، آپ عادی ہو گئے جی۔ اور اگر پہلے ہی اشارے پر آپ کی گرفت کر لی جائے، پہلی ہی غلطی پر آپ کی گرفت کر لی جائے، تو اس کے بعد آپ دوسرے اشارے پر جب جائیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاؤں بریک پر آ جائیں گے۔ یہی نظام ہے اللہ کریم کا۔ جب اللہ کریم گرفت کرتا ہے نا یا روک لیتا ہے، سختی کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ تنبیہ ہوتی ہے ایمان والے کو یا بندے کو۔ تو جو اللہ کی طرف سے جن پر نعمتیں اترتی ہیں پھر وہ رک جاتے ہیں، ایک سرنس پہ ہی وہ اپنا رخ جو ہے وہ اپنا سٹیئرنگ زندگی کا چینج کر لیتے ہیں۔ مگر جن کو رب کریم کھلا چھوڑ دیتا ہے وہ پھر کبھی بھی گناہوں کی زندگی سے باہر نہیں نکل سکتے، اور یہ سب سے بڑی سزا ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہے۔ میں یوں کہتا ہوں کہ جس کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو اس دنیا میں، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں۔ ہم اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ سارے شاید ہمارے اوپر تھانے دار لگے ہوئے ہیں، خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، پتہ تب چلتا ہے جب وہ چلے جاتے ہیں۔ آج ہمارے ماں باپ نہیں ہے نا، تو آج ہمیں کمی محسوس ہوتی ہے ہر جگہ پہ، ہر مقام پہ، کیونکہ وہ لوگ تھے جو ہمیں پکڑ کر سیدھا کرنے والے تھے، پکڑ کر۔ تو لہٰذا اس بات کو جو ہے نا ذہن میں بٹھا کر رکھیں، جب آپ کو کوئی سمجھاتا ہے نا، آپ کا ماں ہے، آپ کا باپ ہے، بڑا بھائی ہے، کوئی چاچا ہے، تایا ہے، کچھ رشتہ نہیں ہے، کوئی بڑا آپ سے کہتا ہے بیٹا یہ نہ کرو، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ کرو، آپ اس کو اپنا محسن جانیں، وہ آپ کی بھلائی چاہتا ہے۔ یہ نہ سمجھے مجھ پہ تنقید کر رہا ہے، یہ نہ سمجھے کہ مجھے روک رہا ہے، یوں گمان کریں کہ یہ میری بھلائی چاہتا ہے، یہ میری اچھائی چاہتا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ تو ماں باپ سے بڑھ کر انسان کا کوئی محسن نہیں ہو سکتا۔ تو جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، اس کا مقدر جو ہے وہ گمراہی اور ضلالت کے سوا، یہ اللہ کریم بات کر رہا ہے۔ جو نہیں سمجھتے نا، اے میرے محبوب جو تیری بات نہیں سمجھ رہا نا، اچھا پھر ٹھیک ہے، میں بھی اس کو کھلا چھوڑ دیتا ہوں، میں بھی اس پہ دروازے اپنے بند کر دیتا ہوں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دُعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پہلو میں لیٹے ہوئے یا کھڑے ہوئے یاد کرتا، پکارتا ہے، مگر پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں تو وہ پھر اسی طرف چل دیتا ہے جیسے کبھی اس پر کوئی تکلیف آئی ہی نہ تھی، یا کبھی اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی، اور جیسے اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے اعمال راستہ کر کے دکھائے گئے ہیں جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ انسان جو ہے جب کسی مشکل میں آتا ہے، اور یہ ہر انسان کے ساتھ یہ بات منسوب ہے جو بھلے ایمان والا ہے یا نہیں ہے، اللہ کامن بات کر رہا ہے، اور وہ جو یہود و نصارہ تھے یا دوسرے مشرکین بھی تھے،
اللہ کو تو وہ مانتے تھے. مشرک اور کافروں کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ ایک ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا، اس کے ساتھ دوسروں کو مانتے تھے. رب کی ذات کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ ایک طبقہ ہے جو ملحد ہے ان کی بات کی، باقی سارے ہی مانتے تھے. کوئی بدھ مذہب ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، جتنے بھی ہیں نا یہ سارے رب کو مانتے ہیں. نام کچھ علیحدہ رکھ لیے ہیں. کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی بدھا کہتا ہے، کوئی کچھ کہہ لے، کوئی بھگوان کہہ لے، لیکن وہ اللہ کے انکاری نہیں ہے، مالک کے انکاری نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب بھی تکلیف پہنچی ہے پکارتے یہ مجھ کو ہی ہیں، مگر جب میں ان کی تکلیف دور کر دیتا ہوں تو کیا ہوتا ہے، ایسے ہو جاتے ہیں پھر اپنی ڈگر پر چلے جاتے ہیں جہاں سے چل کر آئے تھے، جیسے کبھی ان کو کوئی تکلیف پہنچی ہی نہ تھی اور کبھی انہوں نے مجھے پکارا ہی نہ تھا. تو اللہ کہتا ہے جو اس حد تک چلے جاتے ہیں نا، حد سے بڑھ جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے کہ میں جس طرف وہ چل رہے ہوتے ہیں اسی راستے کو میں مزید سجا کر ان کے لیے بنا دیتا ہوں. مسرف زین المسرفین، حد کراس کرنے والوں کو پھر میں سزا، بطور سزا ان کے راستے کو اور سجا دیتا ہوں، اسی میں مگن کر دیتا ہوں، وہی راستہ ان کو اور اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ تو کامن انسان کی بات اللہ کریم نے کی نا. اور مومن کا بھی حال، جو ہم جیسے مومن، ان کا بھی حال یہی ہے. ہم اپنی بات کرنا، ہم بینگ اے مسلم، تو ہمارا حال بھی ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم اس کو یاد کرتے ہیں، مگر جیسے ہی مشکل ٹل جاتی ہے تو پھر ہم ایسے ہی بھول جاتے ہیں، کبھی جیسے ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ تھا. بخار ہوئے تو ہائے اللہ کرتے رہتے ہیں جی، ویسے کبھی ہم نے اللہ کو یاد. تو ایمان والے کی نشانی کیا ہے؟ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمہ وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، اور مصیبت میں زیادہ یاد کرتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں اور گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، کفری کلمات تک زبان سے لوگ نکال دیتے ہیں. ایک میں ہی لبے ہیں اللہ کریم جی. مشکل یاد رکھیے کہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے نا، آزمائش جو آتی ہے، اگر بندہ اس پیرائے میں دیکھے کہ اللہ کریم نے مجھ پر جو مشکل ڈالی، کو مصیبت ڈالی، کو پریشانی ڈالی، تو وہ مجھ کو چیک کرنا چاہتا ہے. میں نے دعویٰ کیا کہ میں ایمان والا ہوں، میں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ایاک نعبد، میں صرف تیری ہی بندگی کرتا ہوں. کرتے ہیں نا ہم دعویٰ. اب اللہ کریم چیک کرتا ہے. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِکَ عَلَیْہِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّہِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُہْتَدُونَ. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 سے لے کر 57 تک. اور قاری صاحب یہ اکثر تلاوت کرتے رہتے ہیں آپ کی نماز میں. اللہ کہتا ہے کہ میں ضرور بالضرور آزماؤں گا. یہ انہوں نے کھلی بات کی رب کریم نے. میں ضرور بالضرور آزماؤں گا. کن چیزوں سے؟ ڈر سے، بھوک سے، مال اور جان کے نقصان سے، تمہارے جو ثمرات ہیں، جو پھل پھول تم نے لگا رکھے ہیں، ان سے، ہر طرح سے تم کو میں آزماؤں گا. اور رب کریم فرماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے کہ جب بھی ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ، یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. یہ صابر کی نشانی ہے، اور صبر کرنا ایمان والے کی صفت ہے. تو جو گویا ایمان والے پر جس طرح کی بھی مصیبت آئے وہ یہ کہتا ہے کہ مولا یہ تیری ہی طرف سے ہے. تو مصیبت جب بھی آئے تو انسان یہ کہے کہ یہ تیری ہی طرف سے ہے، تو اس کا انعام بھی اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا. اللہ کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کلام کرتے ہیں کہ مولا تیری ہی طرف سے ہے اور ہم نے سب نے لوٹ کر تیری ہی طرف جانا ہے، اللہ کہتا ہے ان کے لیے میری طرف سے رحمتیں ہیں، صلوات علیہ، میری ثنا ہے، میری تحسین ہے، میری داد ہے، میری رحمت ہے ان کے لیے. اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں. تو سمجھ یہ بات آئی کہ رب کریم جب کسی کو مصیبت میں داخل کرتا ہے یا کوئی مصیبت ان پر وارد کرتا ہے تو رب کریم اس کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اب یہ کیا کرتا ہے، ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے. تو اگر بندہ اس مصیبت پر شکر کر لے، اور جو کرنا چاہیے، ایمان والے کی زبان سے شکوہ نہیں نکلنا چاہیے.
ایمان والے کی زبان سے الحمد کے علاوہ کوئی دوسری بات یا اس کی تعریف کی جائے یا اس کا شکر کیا جائے. ایمان والے کی شان یہ ہے. یہ شکوہ، یہ شکایت، یہ ایمان والے کو زیبا نہیں دیتا. تعریف کرے اس کی، کچھ دے یا نہ دے، تب بھی کہ مولا تو پاک ہے. اگر کوئی دے تو کوئی مولا تیرا شکر ہے، تیرا، یہ بھی اس کی تعریف ہے. حمد کی تعریف ہم نے اس میں پڑھا، گفتگو کی نا، کہ ایمان والا وہ ہے جو ہمہ وقت اللہ کی حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وقت 2 منٹ زیادہ ہو جائے گا، معذرت. جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، اور آپ اس پر صبر کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں حدیث مبارک کو، کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کو کوئی کانٹا بھی چبھ جائے نا، کوئی کانٹا بھی چبھ جائے، تو اس تکلیف کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ مٹا دیتا. یہ ایک پہلو ہے. ایک کانٹا بھی اگر کسی ایمان والے کو چبھا تو اللہ کریم اس تکلیف کے بدلے اس کے ایک گناہ کو مٹا دیتا ہے اور ایک اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. مگر کس کا؟ صابر کا، جو گلہ نہیں کرتا. اس کانٹا چبھنے پر بھی، تکلیف ہونے پر بھی اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، شکر کرتا ہے. یہ چھوٹی سی تکلیف بیان کی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین نے بیان فرمایا. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ایک مشکل میں پڑے اور آپ اس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، تو اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ نے 5ویں کا ٹیسٹ دیا، 5ویں کے پیپر آپ نے دیے، تو آپ پاس ہو گئے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ 6ٹھی میں جائیں گے نا، اگلے گریڈ میں چلے گئے. اور 6ٹھی کا اگر پیپر دیں گے تو پھر، اور 7ویں کے بعد یہ چلتا رہے گا نا. آپ نے FA کیا، BA کا دیا، MA کیا، PhD کر لی، مگر جوں جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کے سبجیکٹ مشکل ہوتے چلے جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ ہم غلطی کر جاتے ہیں، چھوٹی مشکل پر ہی گھبرا گئے. لیکن اگر آپ نے چھوٹی مشکل پر اللہ پہ راضی ہو گئے تو تیار رہیں، اس سے بڑھ کر اگلی مشکل آنے والی ہے آپ کے لیے. ایمان والا مسلسل زمایا جاتا ہے، ایمان والا مسلسل زمایا جاتا ہے. اور نبیوں کی جو زندگی ہے وہ آپ کے سامنے پڑی ہے، بڑی پڑی ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کو اگر آپ دیکھیں نا، حالانکہ وہ سب سے زیادہ محبوب تھے اللہ کریم کو. کائنات ارض و سما میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے زیادہ محبوب کوئی اور نہ تھا، مگر چونکہ مقام و مرتبہ بہت بڑا دیا تو آزمائش بھی اس قدر ہی آئی، آزمائش بھی. اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر آزمائش میں سرخرو ہوئے، کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا. اور جو حسوہ کی میں بات کرتا ہوں نا، وہ کہتے ہیں، امام اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی. یعنی کہ مقام دیکھیں نا، لوگ پتھر مار رہے ہیں، آپ کو گالیاں نکال رہے ہیں اور آپ ان کو دعائیں دے رہے ہیں. آزمائش ہے یہ، مگر اس آزمائش میں بجائے اس کے کہ رب کے ساتھ شکوہ کیا جائے، گلہ کیا جائے، جو تکلیف پہنچانے والے ہیں ان کو دعا دی. یہ سب سے کاملیت ہے انسان کے کردار کی، کہ جا کے رب کے ساتھ شکوہ کیا جائے، کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا. جی آپ نکلے نا باہر اللہ کی تبلیغ کرنے کے لیے، اگر 2 شخص آپ کے خلاف بات کریں گے تو آپ وہیں سے کھسک جائیں گے کہ یار کیڑی مصیبت ہے میں پہ گیا. جی ہم پہ تو وہ مصیبتیں ہی نہیں ہیں، ہم پہ تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں نہیں ہیں. ہم تو بڑی سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ کے دین کے لیے ہم کو مشقت نہیں اٹھاتے، کوئی تکلیف نہیں اٹھاتے، کوئی دکھ نہیں اٹھاتے، پھر بھی اس سے راضی نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ کی مصیبت جو آپ پر آتی ہے، ایک تو یہ آپ کے اللہ درجات بلند کرتا ہے، آپ کو آزمانا چاہتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو دنیا میں اللہ کریم تکلیف دیتا ہے تو وہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. آپ نے کوئی غلطی کی، بندہ مومن نے کوئی غلطی کی، اللہ کے کسی پیارے نے، یعنی کہ یوں سمجھ لیجئے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، چلے آپ کا تعلق ہے، میں تو کمزور آدمی ہوں، آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ آپ کو پسند کرتا ہے، آپ اللہ کے بندے ہیں. آپ نے کوئی غلطی کی تو رب کریم نے کہا کہ بجائے اس کے کہ جب میرے پاس آئے تو میں اس کی سزا اس کو دوں، میں دنیا میں اس کا حساب کتاب برابر کر دوں. آپ کو دنیا میں مصیبت میں ڈالا، مشکل میں ڈالا، اور آپ نے وہ جو گناہ کیا ہے اس کا کفارہ کر کے اس گناہ کو دنیا میں ہی دو دیا.
اب مجھے یہ بات سمجھائیں کہ یہاں کی سزا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہاں کی سزا بہتر ہے؟ تو پھر شکوہ بننا کو حق ہے انسان کا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی گرفت ہو جائے تو آپ اس کو یوں کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کریم میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے یا اللہ کی میرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے؟ بس جب انسان اس طرح سوچنا شروع کر دے نا، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں، کہ رب کریم کا منشا اور رضا یہ ہے کہ وہ دنیا میں ہی میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، میرے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، اور دنیا میں جو مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں ان کو یہیں دنیا میں مٹا کر ختم کرنا چاہتا ہے، تو پھر انسان شکوہ نہیں کرے گا، رب کریم کا شکر ادا کرے گا۔ مگر یہ سمجھنے کی بات ہے، مگر یہ سمجھنے کی بات ہے، اور جن کو یہ سمجھ آ جاتی ہے ان پر کبھی زبان پر کبھی شکوہ، ان کو اٹھا کر آگ میں بھی ڈال دیں تب بھی کہتے ہیں مولا تیری مرضی، مولا تیری مرضی۔ تو مقام بندگی یہی ہے، اور اگر آپ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اپنے ان جو آپ کے اعمال ہیں ان سے جو ہے نا اپنے آپ کو آپ کا اظہار ہونا چاہیے کہ واقعی میں ایمان والا ہوں اور واقعی میں تیرا بندہ۔ تو لہٰذا یوں سمجھا کریں اللہ کی طرف سے آزمائش کو، مصیبت کو، کہ اللہ کریم جو ہے وہ میرے درجات بلند کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، اور اللہ کریم مجھ سے میرے دنیا کے گناہوں کو یہاں سے مجھے پاک صاف کر کے نا وہاں پر لے کر جانا چاہتا ہے۔ دھوبی کے پاس کپڑا لے کر جائیں نا تو کیا سلوک کرتا ہے دھوبی کپڑے کے ساتھ؟ اب کپڑے کو صاف ہی کرنا، آپ خود بھی دھوتے ہیں، مانجتے ہیں برش کے ساتھ اس کو، اور پھینٹی بھی لگاتے ہیں ڈنڈے کے ساتھ، پٹکتے ہیں ایسے کر کے، ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو تب جا کر کپڑا صاف ہوتا ہے نا جی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی تطہیر ایسے ہی ہو جائے بس مذاق مذاق میں آپ صاف ستھرے اجلے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں؟ نہیں، کچھ نہ کچھ تو آپ کے ساتھ بھی کچھ مانجا تو آپ کو لگے گا نا، مجھ کو لگے گا نا۔ اور جو اگر خدا کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہاں مانجا لگ جائے نا انسان کو تکلیف پہنچے، یہ سودا بڑا ہی اچھا سودا، بجائے اس کے کہ وہاں گرفت کی جائے۔ تو لہٰذا اللہ کی اس مشکلات پر، مصیبت پر بھی اس کا شکر ادا کیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔